आपके गवर्नर हाउस की ये जिम्मेदारी है इस रिश्ते और राब्ते को जो कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वालों के दरमियान है, जो चोर और डाकुओं के दरमियान है। चोर और डाकू और सिपाही ये सब इंपोर्टेड है इस शहर में, इनका शहर के दर्द दुख से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ऐसा एक कमीशन बनाएं, आप कोई ऐसा एक इंतजाम करें कि लोग जाकर वो जिस तरह लुट रहे हैं आपके पास जाकर अपने दुख दर्द को, अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को, नौकरियों से लेकर और दाखिलों तक, कारोबार से लेकर और घर बार तक, हर सतह पर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो पाकिस्तान के इस सूबे में बार बार और हर बार रोजाना की बुनियाद पे 50 साल से, खास तौर पर 15 साल से लुट रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से कि आप इन इलाकों के दुख और दर्द पर कोई कार्रवाई करें। हम आपके मुंतजिर होंगे। हजारों हजार शहीद खानदान है जिससे वाबस्ता सैकड़ों लापता अफराद के खानदान है। ऐसा घर जो दुख और दर्द का मरकज भी है और उसका मदावा भी। तो आज कई आलमी तंजीमों के एक ने गवर्नर सिंध को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था यहाँ पे, और उनका गवर्नर हाउस आजकल गुर्बत और भूख के खिलाफ एक महाज बना हुआ है, जहाद कर रहा है। हमारी भी ख्वाहिश है और उनकी भी कोशिश कि हम इसी तरह का महाज और इसी तरह का जहाद जहालत के खिलाफ भी कर सकें, नाइंसाफी और अदम मसावत के खिलाफ भी कर सकें। हमारे पास आज इस मौके पे गवर्नर हाउस का होना बड़ी गनीमत है। आप खुद गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर एमक्यूएम की 30, 35, 40 साल तारीख गवाह है कि हमने किया ज़्यादा है, जताया कम है। प्रोपेगेंडे का जवाब और प्रोपेगेंडा करने पर हम कभी भी यकीन नहीं रखते। प्रोपेगेंडे झूठ की शक्ल है, लेकिन जो कुछ हुआ है और जो कुछ इस 8 महीने में अवामी राब्ते से लेकर और अवाम के मसाइल तक, उम्मीद की घंटी से लेकर और लोगों के घरों तक उनके दर्द और दुख के मदावे तक, हम समझते हैं कि एमक्यूएम ने आवाम से किया हुआ वादा और अपने तर्ज सियासत का अंदाज गवर्नर हाउस में एक अवामी गवर्नर के नॉमिनेशन के जरिए पूरा किया। अल्लाह ताला का शुक्र है, अदा करते हैं। आज यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमने इनसे दरख्वास्त की थी कि आप शहीद खानदानों के लिए जो राशन बांट रहे हैं, हमसे भी वाबस्ता हज़ारों ख़ानदान इस तरह के हैं, तो वो गवर्नर सिंध के हैं। कराची में गवर्नर हाउस है तो कराची के एक मरकज़ में आए हैं, एक ऐसी सियासी जमात के दफ्तर में आए हैं जो 35 साल से बिला शिरकत गैर, तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और इनके साथ ढेरों दुआएं उन लोगों की, ज़रूरतमंदों की, मोहताजों की और हकदारों की इनके साथ शामिल है। इन तक और इनके साथ साथ हम तक इन दुआओं के ज़रिए हम अपने आगे के रास्ते को रोशन समझते हैं और हमें मंजिल भी साफ नज़र आ रही है। तो मैं गवर्नर सिंध से दरख्वास्त करूँगा कि इस हवाले से आप बात करके इसकी वजाहत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का, जिन्होंने आज मुझे टेलीफोन पर ये कहा कि जो आप राशन ड्राइव कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और गवर्नर हाउस के अंदर तमाम ही कराची के या सिंध के कहें या हर नस्लों से बालातर होके, नस्ल से बालातर होके हर किस्म का शख्स, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो,
اور چاہے وہ ہمارے لیاری کا ہو یا لیاقت آباد کا ہو، سبھی کو بلا نسل و تفریق راشن کی ڈسٹریبیوشن جاری ہے۔ تقریباً 20,000 لوگوں کو راشن کارڈ دیے گئے تھے، اور آج ابھی بھی اگر آپ گورنر ہاؤس جائیں تو دن اور رات لوگ آ رہے ہیں اور راشن لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا کہ آپ شہیدوں کی فیملی کے لیے بھی یہ راشن کا اہتمام کریں، اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ شہید چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہوں، چاہے کسی بھی فورسز سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کو آپ نے یہ راشن کی بات کرنی ہے، اور جہاں جہاں سے آپ کو بات آئے وہاں آپ یہ خود لے جا کر دیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ خالد بھائی، جب آپ نے اتنی نیک بات اور اتنی اچھی بات کی تلقین مجھے کی ہے، تو سب سے پہلے میں یہ راشن جو کہ 1,000 پیکٹس ہیں وہ آج یہاں حیدرآباد شہیدوں کی فیملی کے لیے لے کر آیا ہوں، اور کوئی بھی سیاسی جماعت اگر مجھے یہ بات کہے گی اپنی پارٹی کے شہیدوں کے لیے تو میں وہاں بھی ضرور لے کے جاؤں گا، کیونکہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی یہی ہدایت اور تلقین ہے کہ آپ سندھ کے گورنر ہیں، آپ کو سبھی کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور ظاہر جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس گورنر ہاؤس میں، یہ جب مجھے نامینیٹ کیا جا رہا تھا تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اور رابطہ کمیٹی نے مجھے جو ہدایتیں دی تھیں، یہ سب اسی کا ثمر ہے جو وہاں نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ پہلی بات ہی یہاں سے یہ کی گئی تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک عوامی نمائندہ ثابت کرنا ہے، عوام کے درمیان رہ کر، اور اس کے بعد یہ جو آئی ٹی کورسز جو ہم کروانے جا رہے ہیں، جس میں اب تک 5 لاکھ لوگ ویب سائٹ پہ جو ہے وہ رجسٹر ہو چکے ہیں، اور جو اگلے 2-3 دن میں میں اسے پھر اب اپنی ٹیم سے اور پارٹی سے مشاورت کر کے اب ہم اسے بند کریں گے، کیونکہ 5 لاکھ لوگوں کو ہم نے پھر ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے ہیں۔ تو یہ بھی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے ہی ہدایت کی تھی، اور جو فیکلٹی ہمارے پاس ہے، سر ضیاء اور باقی لوگ، وہ خالد بھائی کے ہی کہنے پر میرے ساتھ آ کے ملے تھے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس کا سارا انتظام جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہو چکا ہے۔ کمپیوٹر لیب بن گئی ہیں، ایئر کنڈیشن مارکی لگ چکی ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر ہفتے 10 دن میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ سارا کا سارا بلا تفریق اس صوبے کے اندر اور اس شہر کے اندر، کیونکہ میں بار بار اس شہر کا اس لیے نام لیتا ہوں کہ پورے پاکستان میں شاہد واحد شہر کراچی ہے جو روشنیوں کا شہر، جو معیشت کا شہر، جو کہ پورے پاکستان کا دوست۔ لیکن مجھے اس منصب پر بیٹھنے کے بعد اس شہر کا کوئی دوست نظر نہیں آیا، چاہے پورے ملک میں کوئی قدرتی آفت ہو، چاہے روزگار کا مسئلہ ہو، سبھی اس شہر کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ اس شہر کراچی کی حالت دیکھ لیں، جس طرح لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اسی طرح یہاں کے روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس شہر میں سمندر ہے لیکن پینے کا پانی نہیں ہے۔ یہ شہر پورے پاکستان کا 54% ایکسپورٹ کرتا ہے، صرف ایک شہر کراچی، لیکن اس شہر کراچی کے پاس بجلی نہیں ہے، اس شہر کراچی کے پاس گیس نہیں ہے، اس شہر کراچی کے پاس آج روزگار نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اور آج پورے پاکستان میں لوگ دوسرے شہروں اور صوبوں میں موجود مختلف شہروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ آئیں وہ شہر دیکھیں۔ اگر اسی چیز کو پچھلے 50 سال پر آپ لے جائیں تو وہی شہر جو کہ ہمارے ہیں، ہمیں عزیز ہیں جان سے زیادہ یہ پاکستان، لیکن بدقسمتی سے آج وہی لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آئیں دیکھیں یہ کراچی کیسے ٹوٹا پھوٹا ہے، کوئی اسے اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے میں MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ایسی چیز کے اوپر ہم سب کو بٹھا کر تلقین کی، اور وہ یہ تھی کہ آپ سب نے مل کے اس شہر کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے، اس شہر
اور اس صوبے کے تمام لوگوں کے لیے ہر وہ وسائل دستیاب کرانے ہیں. اور یہ بات میں واضح کر دوں آخری بات کہہ کے کہ یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے گورنر ہاؤس میں، اس میں گورنمنٹ آف سندھ کا 1 روپیہ شامل نہیں ہے، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا 1 روپیہ شامل نہیں ہے. یہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر اس گورنر ہاؤس کو جو ویلفیئر کا ادارہ بنایا ہے، اس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کا ویژن اور ہماری پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگوں کا میرے ساتھ ملوانا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بیٹھ کر سندھ کے لیے، اس صوبے کے لیے کام کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی پر گامزن ہے، اور بغیر کسی بجٹ کے آج آپ دیکھیں کہ تقریباً 1 لاکھ خاندانوں میں راشن کی تقسیم، 1 لاکھ لوگوں کو آئی ٹی کے کورسز گورنر ہاؤس میں کروانا، اور اس کے بعد انشورنس میں ہیلتھ کارڈ، اور گورنر ہاؤس کے باہر بیل آف ہوپ لگانا، جس میں کوئی شخص پورے سندھ سے رات 12 سے صبح 8 بجے تک آ کے گھنٹی بجا سکتا ہے، اپنی بات کر سکتا ہے، اس کی سنوائی ہوگی اور اس پر عمل بھی ہوگا. تو یہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھائے رکھا، اس سے زیادہ اور اس سے اچھے پروگرام اس شہر کے لوگوں کے لیے، اس صوبے کے لوگوں کے لیے ہوتے رہے. جناب ایک بڑی آج ہم گورنر صاحب کی موجودگی میں، ابھی فاروق بھائی نے مجھے یاد دلایا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک موقع ہے کہ ہم ان سے درخواست نہیں بلکہ مطالبہ کریں کہ اس وقت گزشتہ 15 سال سے جو کرپشن اور کرائم کا راج ہے اس صوبے پہ، اور خاص طور پہ اس کا وکٹم یہ شہر ہے. میں اس شہر کے منتخب نمائندے کی حیثیت سے، اس صوبے کے ایک بیٹے کی حیثیت سے، اور ایک سندھ کے شہری علاقوں کی 35 سال سے مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کا گورنر ہاؤس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کرائم اور کرپشن کے خلاف آپ کوئی ایسا اقدام کریں کہ لوگ جن کے مکانات چھینے جا رہے ہیں، جن کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، جن سے رشوتیں لی جا رہی ہیں، ایک عام کراچی گھر سے نکلنے کے بعد دفتر، اور دفتر سے نکلنے کے بعد تعلیمی ادارے، اور تعلیمی ادارے سے نکلنے کے بعد اپنے گھر تک کئی بار لٹتا ہے، کبھی ڈاکو کے ہاتھوں، کبھی پولیس کے ہاتھوں. تو پولیس اور ڈاکو دونوں کا اس شہر سے تعلق نہیں ہے. آپ کے دفتر کا، آپ کے گورنر ہاؤس کی یہ ذمہ داری ہے اس رشتے اور رابطے کو جو قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والوں کے درمیان ہے، جو چور اور ڈاکوؤں کے درمیان ہے. چور اور ڈاکو اور سپاہی یہ سب امپورٹنٹ ہے اس شہر میں، ان کا شہر کے درد دکھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایسا ایک کمیشن بنائیں، آپ کوئی ایسا ایک انتظام کریں کہ لوگ جا کر وہ جس طرح لٹ رہے ہیں، آپ کے پاس جا کر اپنے دکھ درد کو، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو، نوکریوں سے لے کر اور داخلوں تک، کاروبار سے لے کر اور گھر بار تک، ہر سطح پر جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ پاکستان کے اس صوبے میں بار بار اور ہر بار روزانہ کی بنیاد پہ 50 سال سے، خاص طور پر اس 15 سال سے لٹ رہے ہیں.